अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब ये पार्लियामेंट ही जाली है तो ये तरामीम, आईनी तरामीम कैसे कर सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक मसवदा तैयार करके ला रहे हैं और हम भी एक अपना मसवदा तैयार कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे। और ख़ास तौर पर आईनी अदालत के हवाले से शायद उनका कोई नरम गोशा है जिस पर वो आईनी तरामीम के हवाले से सिर्फ इसके लिए रजामंद हो सकते हैं, लेकिन अपना भी मसवदा तैयार कर रहे हैं। एक तरफ एक पूरी पार्लियामेंट ही जाली है, लेकिन उसी पार्लियामेंट में एक मसवदा भी जाएगा जो कि JUIFA का और शायद पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मसवदा होगा। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जो सूरत हाल है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बात की कि अगर एक KP का वज़ीर आला इतनी बचगाना स्टेटमेंट्स देगा तो फिर इस सूबे का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब कल आर्टिकल 63A के हवाले से नज़रसानी अपील पर समात है और वो भी एक बहुत बड़ा मार्का है। देखते हैं हुकूमत को उसमें कितना रिलीफ मिलता है। और दूसरी जानिब तकरीबन 300 वकला ने ऑनरेबल जजेस को ख़त लिख दिया है कि आईनी अदालत जो है वो किसी भी तरह नामंजूर है और वो कभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कह दिया है कि जी MQM का जो मैंडेट है उसके मुताबिक हमें तस्लीम नहीं किया जा रहा, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। आमिर ज़िया, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इख्तियार वली ख़ान साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बात की, ज़रा सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब। कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना, ये बजात खुद एक नाइंसाफी। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं। देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसवदा लाती है। पीपल्स पार्टी वो भी एक मसवदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसवदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ तरमीम लाई जाए। बड़ी दिलचस्प बात की है। आप मैं चाहूँगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब से कमेंट लिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, एक पार्लियामेंट को जाली तस्वुर किया जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि जनाब हम PTI का भी मसवदा हमारे साथ शेयर होगा और पीपल्स पार्टी का मसवदा भी हमारे साथ शेयर होगा, तो फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह लेकर जाते हैं। तो उसी पार्लियामेंट में ये लेकर भी जाएंगे आईनी तरमीम का मसवदा। क्या कहते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे। देखिए, पहली बात तो मैं उनसे बिल्कुल मौलाना साहब से मुत्तफिक हूँ कि ये पार्लियामेंट जाली है इन द सेंस के जो लोग असली जीन के आए हैं उनको हुकूमत नहीं दी गई। मतलब इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो जीते ही नहीं है, वो यानी वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो इसलिए वो मौलाना साहब उससे बात कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है जिसकी अक्सरियत जो जमात है उसको उसकी सीटें ही नहीं गई और बड़ी धांधली हुई इलेक्शन में, ये तो उनकी बात सही है। लेकिन अब ये पार्लियामेंट तो है, अब जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, जो मौलाना साहब कह भी नहीं कि इलेक्शन दोबारा से होने चाहिए और हकीकी जमातों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, वो लोगों की नुमाइंदगी वही कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये बात कर रहे हैं आईनी तरमीम की, आप जिस तरह आपने देखा उस इतवार की रात को पूरी कोशिश हुई, किसी ने मसवदा देखा नहीं था लेकिन पूरी कोशिश थी किसी तरह वो पास हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी तरमीम थी कि जिसके अंदर फेडरल कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के मुतरादिफ था। एक नई आईनी अदालत बनाई जा रही थी जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और मैं समझता हूँ कि आइन की पामाली हो रही थी उस रात को। और मैं समझता हूँ, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा मौलाना साहब का और कुछ लोगों का जिनके ज़मीर अभी जिंदा हैं कि उन्होंने उसको फेल कराया। वरना जो तरामीम करने जा रही थी वो सिर्फ आईनी अदालत की नहीं थी, आपके आर्टिकल 8 बुनियादी हुकूक की, फिर कुछ जो आपकी फोर्सेज हैं उनके बारे में अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी और फिर और ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही थी आर्टिकल 17 में कि जी वो जो किसी पार्टी को बैन करके उसका फैसला फेडरल कोर्ट में जाएगा और फेडरल कोर्ट उसका हतमी फैसला करेगा कि वो डिक्लेरेशन उस पार्टी को बैन करने का सही है या गलत। और नेचुरली वो आप जानते हैं, और उसका पहला चीफ जस्टिस जो थे उस आईनी अदालत के, वो प्राइम मिनिस्टर को और जजों को लगाना, तो फिर हम जानते हैं कि क्या उसका
تھا، لیکن اللہ کے اس ملک پہ رحم کیا، اس رات تو ہم بچ گئے. لیکن آگے کب تک یہ ملک بچتا ہے؟ اور آئین ہمارا جو ایک آئین ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، دیکھیے وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور یہ آئین 73 کا ہے، اور اس میں جتنی کوشش مارشل لا اور مختلف ملٹری ڈکٹیٹرز نے کی اس کو ختم نہیں کر سکے. آپ دیکھیں. لیکن عابد زبیری صاحب انشاءاللہ ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، آئینی ترامیم کے حوالے سے جو آپ کے خدشات ہیں وہ ویلڈ ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ شاید یہ بھی آ رہا تھا، وہ بھی آ رہا تھا. مسودہ تو شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دس از آل کائٹ فلائنگ، کہ آپ لوگوں کو نہیں. لیکن آپ دیکھیں اس رات پوری کوشش ہو رہی تھی. آپ نے خود دیکھا، آپ خود بیٹھے ہوئے تھے کہ اب پارلیمنٹ کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس اب ہوگا، تب ہوگا. یہ باتیں ہو رہی تھی. کیوں ہونے کی ضرورت تھی؟ کسی نے دیکھا نہیں تھا، کیبنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا اس کو، اور اس کو دیکھا نہیں، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، وہ کمیٹیز میں نہیں گیا اس پہ کہیں، اور اس رات پاس ہو رہا تھا. تو آپ سمجھ جائیں کہاں سے مسودہ آیا تھا، کون ان کو پاس کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. لیکن دیکھیے جو بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں ملک بالکل رہے گا، لیکن آپ نے اگر آئین کے ساتھ کھلواڑ کی تو یہ ملک اس حال میں نہیں رہے گا. اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو کیا ہمارا ملک کیا رہے گا؟ مطلب آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ آئین اور قانون جب نہیں تھا اس ملک میں، ہمارا ملک دو لفت ہو گیا، ٹوٹ گیا ہمارا ملک. اور دیکھیے اس پہ کسی کو آنکھوں بھی نہیں بھائی لوگوں نے. مطلب کہ ہم بھول گئے اس بات کو کہ یہی وجہ تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی پاکستان کے اندر. وکلا یونائٹڈ ہیں، وکلا ٹوٹلی یونائٹڈ ہیں، یا وکلا میں بھی ڈویژن ہے آئینی عدالت کے حوالے سے اور جو دیگر ترامیم آ رہی ہیں؟ دیکھیے بہت ڈیوائیڈڈ ہے. میں انفارچونیٹلی کیونکہ ایک وکلا کے ساتھ ہے جو حکومت اور ان کے، اور وہ خاص طور پہ وہ وکلا جو ہیں وہ جو حکومت وقت ہے اور پی ٹی ایم کی جو حکومت ہے، اور جو ان کے ساتھ ان کی اتحادی پارٹیز ان کے جو وکلا ہیں ان کی اکثریت ہے، خاص طور پہ اس میں پاکستان بار کاؤنسل میں اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. تو اب وہ بھی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو چیئر کر رہے تھے ہمارے وائس چیئرمین صاحب جناب فاروق حمید نائک صاحب. اور وہ ان کا بلاول بھٹو صاحب نے تو فرمایا کہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہے، اور وہ وہاں ایک مسودے کو بیٹھ کے وہ لوگ ان کے اپنے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ مائنورٹی ممبرز ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے، ہم نے ان کو خط لکھا اور ان کو لکھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جب سپریم کورٹ ہی آئینی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہی آئینی عدالت ہے، آپ ان کی جوریسڈکشن نہیں لے سکتے. یہ آئین کو اس کی کھلواڑ نہیں کریں. آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آپ نے بنایا، اس کے اندر آپ نے خود ایک اپیل بھی دے دی گئی 184 کی، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف ایک جج جو آنے والے ہیں وہ ان کو آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں ایک مختلف جماعت کے اس کے لیڈر کے خلاف فیصلے شاید جو آپ کی امید کے فیصلے وہ نہ کریں. اس لیے سارا کھلواڑ ہو رہی ہے کہ جی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، اس میں آپ کی مرضی کے جج لگیں گے. صحیح، بالکل. عامر ضیاء صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے پہلے اس پارلیمنٹ کو جعلی قرار دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مسودے شیئر بھی ہو رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلتے ہیں. اور گزشتہ روز ہمارے پاس ذرائع کے حوالے سے اطلاعات تھیں کہ ایک بہت ہی اہم دوست ملک نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے مطلب یہ نہیں کہ نہیں آپ بالکل یہ کریں، مطلب انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے بھی موقف سن لیں، دیکھ لیں، اگر آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے. تو ایک وہ رخ بھی ہے، دوسرا یہ رخ کہ جی جعلی ہے لیکن مسودے بھی شیئر ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ تو جس طرح ابھی زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ جو ان کی یہ بات ہے اس پہ تو میرے خیال میں بہت وزن ہے کہ جی یہ انتخابات بہت زیادہ دھاندلی زدہ تھے، اور جتنے متنازع انتخابات تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مولانا جیسے ایک زیرک سیاستدان اور بہت ہی میں کہوں گا کہ تدبر کے ساتھ سب کو اپنے چالیں چل رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل یہ نہیں کر رہے کہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہوں. انہوں نے دروازے کھولے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کو منمانی نہیں کرنے دے رہے. اور یہ میرے خیال میں ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے والے سے بھی خدشات ہے کہ مولانا کب جو ہیں ہو سکتا ہے ان کو منا لیا جائے. ان کی اتنی دوستی رہی ہے ماضی میں نون لیگ کے شریف خاندان سے بھی اور زرداری خاندان سے بھی، تو ہماری سیاست میں امکانات تو کچھ بھی ہیں. لیکن ابھی تک کا جو ان کا کردار ہے اور جو انہوں نے رول ادا کیا ہے وہ بہت ہی مثبت رول ہے. اور اس میں انہوں نے واقعی تنتنا جو ہے اس جو کہتے ہیں ویکینڈ کے اوپر اوور دا ویکینڈ رات کی تاریکی میں خفیہ طریقے سے چھاپا مار ایک کارروائی کر رہی تھی حکومت ایک آئینی ترامیم لانے کی، کہ جو پوری حیت بدل رہے ہیں ہمارے آئین کی، 73 کے آئین کی. کیونکہ جن ممالک میں جو میں نے سنا، میں نے سینئر وکلا جیسے زبیری صاحب جیسے دوستوں سے بات کی، تو ان کا کہنا ہے کہ جہاں پہ کامن لا ہے وہاں پہ آئینی عدالت کی گنجائش نہیں ہے.
اور آپ باقاعدہ جو ہمارا ریاست کا جو آئین ہے اسے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, اس کی حیثیت بدل رہے ہیں. جب آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ریاست میں اس وقت بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور بہت زیادہ تقسیم ہے, ہر سطح پہ تقسیم ہے. ہماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا فریق کتنا بڑا ہوا ہے, معیشت ابھی تک آؤٹ آف دا ووڈز نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ جشن منا رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام مل گیا, تو تضادات بڑے میں. حکومت ایک نیا محاذ کھول لیا کہ جبکہ پاکستان کی سیاست کو یا ہمارے مریض کو جو ہے ٹراما سینٹر میں اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے مزید ایک چرکا لگا دیا, اور ایسا کون سا قیامت آ رہی ہے کہ جی آپ اس طرح کی آئینی ترامیم جلد بازی میں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک شخص کو روکنا ہے آپ نے اور کسی شخص کو منظور نظر کو نوازنا ہے؟ تو یہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہ آ جائے, اور ہماری وکلا برادری کے, اب میں نے جتنے وکلا سے بات کی ان کو چھوڑ کے کہ جو حکومت کی بڑی پارٹیز کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے, اگر آپ ایسے بالعموم دیکھیں تو لوگ بہت ہی پریشان ہیں. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ترامیم ہو گئی تو وکلا کی جو پریکٹس ہے وہ تک متاثر ہو رہی ہوگی کہ آپ ایک پورا اسٹرکچر بدلنے جا رہے ہیں, اور آپ کی اس میں ایک خلوص ہمیں یوں نظر نہیں آ رہا کہ اصل بوجھ جو ہوتا ہے جہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ تو لوور کورٹس میں ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے. اس کی تو اصلاحات کی آپ نے بات نہیں کی, اور آپ نے یہ بات بھی نہیں کر رہے کہ جی یہ جو سپیریئر جوڈیشری پہ اتنے زیادہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز کا زور ہے, اس کی وجہ بھی ہماری پارلیمانی نظام کی ناکامی ہے, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کو صحیح طرح سے کام نہیں کرنے دے رہے. آپ جو ہے اگر آئین پہ عمل کر رہے ہوتے تو اتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹوکری بھر بھر کے سپیریئر جوڈیشری کے پاس نہ جا رہے ہوتے. تو کیونکہ آپ قانون سے منہ موڑ رہے ہیں, آپ آئین کو جو ہے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ گول پوسٹ بدل دیتے ہیں. سوچیں نا کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم قانون بدل دیں گے, ہم جو ہے آئین بدل دیں گے, ہم اس شخص کو نہیں آنے دیں گے جو ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا. تو جب ریاست کی حالت ہو جائے, آپ نے بھی فرمایا ضمیر حیدر صاحب کہ ریاست بڑی مستحکم ہے. دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے اسٹرانگ اسٹیٹ اینڈ اے ہارڈ اسٹیٹ. تو پاکستان کے متعلق اکثر کہا جا رہا ہے کہ جی ہارڈ اسٹیٹ بن گئی ہے ہماری, اور جو ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ سختیاں تو بہت کرتی ہے لیکن وہ بڑی برٹل ہوتی ہے, بڑی نازک ہوتی ہے. وہ تو کچھ بھی پھر خاکم بدہن ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس ایک صوبائیت کا فریق ہے. پھر آپ ایک اور بڑا خوفناک چیز میں کہوں گا کہ مجھے نشاندہی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو ہماری مزاحمت کی سیاست ہو رہی ہے, پروٹیسٹ موومنٹ ہو رہی ہے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے, اس کو جو ہے ہماری حکمراں اشرافیہ, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل پنجاب گورنمنٹ کے بعض لوگ جو ہیں وہ پنجاب ورسز KP بنا کر پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس لب و لہجے میں بات کریں گے جی ہم پنجاب میں نہیں آنے دیں گے اور پنجاب میں بنانی ہے تو کیا باقی میں نہیں ہے, تو بھائی آپ خود صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں. مجھے بڑا ایک حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی آپ نے کہا جی امین گنڈا پور کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, میجرڈ بات کرنی چاہیے, لیکن جو جس طرح سے پرووک کر رہے ہیں آپ, اگر تمام آئینی قانونی راستے بند کریں گے تو لوگ پھر انتہا پسندی کی بات کریں گے نا, اور پھر اعتدال پسند ہٹ جائیں گے راستے سے, پھر ہر طرف جو ہے وہ انتہا پسند ہوں گے. سیاست میں بھی آپ نے جی ضمیر عامر, بات یہ ہے کہ کل 63A کے حوالے سے نظر ثانی اپیل پر سماعت بھی ہو رہی ہے, اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فلور کراسنگ کا حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو شاید ایز ڈاؤن کر دیا جائے گا, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, اور پہلے تو تھا نا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو وہ معاملات جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہو جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پھر نمبر گیم پوری کرنا شاید مشکل نہیں رہے گی, جس پہ اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر مولانا ہمارے ساتھ نہ بھی چلے تو پھر بھی ہم نمبر گیم پوری کرنے کی کریں گے. تو یہ راستہ ہے ہمیں. ویسے میں بتاتا چلوں اختیار ولی خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب. شکریہ جی ضمیر صاحب, بہت شکریہ. عامر ذرا بات مکمل کر لیں تو پھر میں اختیار ولی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. ضمیر صاحب آپ نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. آپ تصور کیجئے کہ ہماری اخلاقی پستی کا, انٹلیکچوئل بینکرپسی کا, کہ جہاں پر ہم جس چیزوں کو ہم نے دفن کر دیا تھا کہ جی فلور کراسنگ نہیں ہوگی, اور سپریم کورٹ نے اس پہ ایک اچھا ججمنٹ دیا تھا کہ جو میں کہوں گا مورل گراؤنڈ پہ بھی, کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ پہ بھی اور لا لیگل گراؤنڈ پہ بھی بڑا ایک زبردست فیصلہ تھا. اگر آپ اس کو اوور رول کریں گے, آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور پھر آپ کیا ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں میں
عوام میں اور اداروں میں، پارلیمنٹ میں اور عوام میں کتنا بڑا خلیج آ جائے گی. اور اگر آپ اس چیز کی اجازت دیں گے جی فلور کراسنگ، پھر تو ہماری ایسے بہت سارے ضمیر فروش ہیں جو کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے مطلب ہے کہ ہماری سیٹ جاتی تو جو ہے ہمیں اتنے روپے مل جاتے ہیں اور ہمارا مستقبل سنور جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ آنے دیا جاتا ہے. کوئی اور ان کو نوازنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن نوازنے پہ بڑا زور بالکل ہے. اٹس مور آف اے مورل کوسچن. یو رائٹ. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہو چکی ہے سیاستدانوں کی سیاسی شرافیہ کی. صحیح جناب بالکل. میں اختیار ولی خان صاحب، میں عامر آپ کی اجازت میں چاہتا ہوں کہ اختیار ولی خان صاحب کو شامل گفتگو کروں. اختیار ولی خان صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی یا میں آپ کو مختصر سی ان کی جو آج کی بات ہے وہ سنوا دوں؟ سنوا دیں تو بہتر ہوگا. جی پروڈیوسر صاحب، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنوا دیں ذرا ایک دفعہ پھر. اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں. اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے. کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے. آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں. دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. پی ٹی آئی بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ترمیم لائی جائے. اختیار ولی خان صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو اس پارلیمنٹ کو وہ جعلی قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کا اختیار ہی نہیں ہے آئینی ترامیم کرنے کا. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ہم مشترکہ مسودہ لانے کی کوشش کریں گے، تمام جو بھی پارٹیز ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے یا آپ لوگوں کی کوششیں ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے، کیونکہ عامر ضیاء کا کہنا تھا کہ وہ ایکچولی دروازے بند بھی نہیں کر رہے لیکن ایک اچھی خوبصورت سیاست بھی کر رہے ہیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئینی ترمیم کا مسودہ جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے مولانا صاحب کا ووٹ اس کے حق میں ہی پڑے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی اگر ساری نہیں تو آدھی پی ٹی آئی ضرور اس کو ووٹ دے گی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آج پھر کہتا ہوں. جہاں تک مولانا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے تو مولانا صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی بھی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بڑا ادب اور احترام کا ایک رشتہ بھی ہے. لیکن مولانا صاحب جعلی پارلیمنٹ تو ہم پچھلی پارلیمنٹ کو بھی کہتے تھے. کیا ہوا؟ 4.25 سال وہی جعلی پارلیمنٹ کی حکومت بھی چلی. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں مولانا صاحب آئے اور پھر اس کا حصہ بھی بنے. یہ بھی ایک تضاد ہے. اب اگر یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی ہے، تو اصلی کیا ہوگی؟ اصلی کیا ہوگی کہ مطلب مولانا صاحب کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. اس بات میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور مولانا صاحب کا جو مال مسروقہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. مولانا صاحب اور پی ٹی آئی دونوں اس چکر میں ہیں کہ جس کی چوری ہوئی ہے اور جس نے چوری کی ہے وہ دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اب مال مسروقہ یہ خود ان کے حوالے کریں گے یا مطالبہ کریں گے مولانا صاحب، تو پھر ان کو مال مسروقہ دیا جائے گا. جہاں تک بات آتی ہے پالیٹکس کی تو مولانا صاحب سیاست بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک سیاسی اختلاف، دوسرا ان کے ساتھ میں ذاتی طور پہ مولانا کو جانتا ہوں اور قریبی رہا ہوں. پہلے بھی قربت تھی لیکن پی ڈی ایم میں بہت زیادہ قربت رہی. صحیح. میں اس لیے کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی بھی. آج ویسے انہوں نے سی ایم کے پی کے اوپر تنقید بھی کی اور انہوں نے کہا انتہائی بچگانہ سٹیٹمنٹ ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. عابد زبیری صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ کل 63A کے حوالے سے معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور یہ ایک کوشش ہے وہ بھی، اور دوسرا یہ کہ خط کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ صرف اور صرف آئینی عدالت کے حوالے سے یا دیگر ترامیم کے حوالے سے بھی ہے؟ یہ دونوں چیزوں پہ ذرا پلیز کوئکلی. جی دیکھیے، جو خط آپ نے لکھا، ہم لوگوں نے پاکستان بار کے ممبران نے کچھ ممبر، ہم نے پورے ان ٹوٹو یہ ساری امینڈمنٹس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا
کیونکہ یہ آئین کے ساتھ جو کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اس سے چھیڑ چھاڑ جو کر رہے ہیں, پھر آرٹیکل 63A کی امینڈمنٹس کر رہے ہیں, پھر آرٹیکل 17 کی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, یہ اور بہت سے آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بہت اس کے دور. پھر 48 کی ہے, آرٹیکل 51 کو یہ پھر امینڈمنٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ صرف آئینی عدالت سے محدود نہیں ہے, اس میں اتنی ساری ترامیم ہے کہ آپ کو بتائیں 57 ہم نے جو دیکھا ہے سیکشنز ہیں. جو 18ویں ترمیم آئی تھی اس میں 97 سیکشنز آئے تھے جو مارشل لاء نے بگاڑ کی تھی 73 کے آئین کو, اس کو ٹھیک کرنے میں. اور دیکھیے ایک جو بات ہمیشہ ہوتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی, اس میں 2 بڑے اچھے کلوزز تھے اس میں. وہ یہ تھے کہ ایک, آپ فوج کی مدد سے حکومت میں نہیں آئیں گے, اور آزاد عدلیہ کو آپ گارنٹی کریں گے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آزاد عدلیہ کو کیسے گارنٹی کرتا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. حسنات ملک صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. حسنات ملک صاحب, آپ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے اوپینین بھی بڑی اچھی دیتے ہیں. کل 63A کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے, تو یہ چل کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ ابھی عابد زبیری صاحب تھے, ان کو کہیں جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی جو نیا بینچ تشکیل ہو گیا, اور خاص طور پہ وہ جو آرڈیننس کے بعد. دیکھیں, عجیب تو بہت ہوا ہے. جس طریقے سے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصل اس کیس کی نظر ثانی کی فکسیشن میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے بینچ پرپوز کیا تھا, اس بینچ میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب ایڈ کر رہے تھے اس بینچ میں, لیکن اب دیکھا کہ وقت کم, مقابلہ سخت ہے, تو خود اب پریزائڈ کر رہے ہیں اس بینچ میں. منصور علی کیوں کم ہے؟ یعنی 25 تاریخ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے جوڈیشل پیکیج کے لیے 63A ڈیفیکشن, اگر یہ ہوگا کہ وارڈ کاؤنٹ ہوگا ڈیفیکٹنگ لا میکرز کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. اور میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس قاضی فیصل کے لیے آخری, جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, قاضی فیصل صاحب کی ذات کے لیے. کیونکہ اگر انہوں نے ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے, یا کوئی اور ان کی ایکسٹینشن کسی طرح بھی ہونی ہے, تو اس میں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب واضح کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کی ایکسٹینشن, اور بلکہ مولانا غفور حیدری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم چیف جسٹس قاضی فیصل کے حق میں نہیں ہیں کہ ان کو مزید کسی عہدے پہ رکھا جائے. صحیح. اب یہ ہے کہ اگر عہدہ ہی نیا کریٹ کیا جائے چیف جسٹس آف دی کانسٹیٹیوشنل, اس کے لیے بھی وہ نہیں مان رہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ڈیفیکٹنگ لا میکرز کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ وارڈ کاؤنٹ ہوگا, تو پھر میں بھی یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ان کے بغیر کیا حکومت کوشش کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے, اور بات ٹھیک بھی تھی, کہ ہم کوئی بھی ایسا جوڈیشل پیکیج یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہ لائیں جس میں مولانا صاحب آن بورڈ نہ ہوں, کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. اگر آپ فلور کراسنگ سے اور ہارس ٹریڈنگ کر کے اس طریقے سے اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں گے, بڑا کام بھی جس ہوگا, تو وہ ایک کنٹروورشل طریقے سے ہوگا, تو اس کی کوئی یعنی اس کو بار بار اس پہ سوالات اٹھیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ کل کا جو ہے کیس, ایک تو جسٹس منیب اختر مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ سوالات اٹھائیں گے, لیگل اس وقت جو بینچ بنا ہے اس پہ کمیٹی پہ سوالات اٹھا سکتے ہیں. کل صبح کوئی اجلاس بھی رکھا ہے انہوں نے 11 بجے صبح. دیکھیں نہیں, اجلاس نہیں, میرا خیال ہے کہ یہی میٹنگ یہی ہے 11:30 بجے کی بینچ ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ جیسے منیب اگر ریکیوز کرتے ہیں, اب وہ کن گراؤنڈ پہ کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جسٹس قاضی فیصل نے ان کے کنڈکٹ پہ 11 سوالات اٹھائے. تو اب کیا وہ 22 سوالات اٹھاتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل کے کنڈکٹ پہ, یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی نہیں میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا. اگر وہ ریکیوز کرتے ہیں تو بینچ نیا ریکانسٹیٹیوٹ ہو. پھر بھی قاضی فیصل صاحب جلدی کر کے اسی دن ہی بینچ کل بنا کے پھر سماعت شروع کر دیں گے, یا 2-4 دن کا وقفہ ڈالیں گے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں یہ جو ہے یہ آئی واش ہے کہ جی فلاں ڈرافٹ بنا رہا ہے, پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بنا رہے ہیں, جنہوں نے پرائیویٹ جو وکیل ہیں انہوں نے ڈرافٹ بنانا ہے, جنہوں نے پہلے بھی بنایا تھا. کچھ جو کنسرن ہے مولانا صاحب کے پیپلز پارٹی کے وہ ایڈریس ہو جائیں گے, اور ڈرافٹ تقریباً جو ہوگا وہ آ جائے گا. اور تو مولانا فضل الرحمان جس پارلیمنٹ کو جعلی کہہ رہے ہیں, اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان آئینی ترامیم کو, کیونکہ اختیار ولی خان صاحب نے بھی ابھی واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کہا آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب سٹیمپ لگائیں گے
ان تمام ترامیم پر, اور ان کا تو خدشہ یہ بھی ہے کہ جی آدھی پی ٹی آئی بھی لگا دے گی, اور وہ یقیناً یہی 63A والے معاملے کی وجہ سے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے, پری میچور ہے. میں نہیں کہہ رہا, اختیار ولی یعنی وہ بھی کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بلکہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے لوگ نرم تھے, جو ہمیں تھا کہ کچھ آگے پیچھے بھی انہوں نے یعنی کیے ہیں بندے اپنے, تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے جو پہلے ہی آن بورڈ ہوں گے وہ تو دیں گے ووٹ, لیکن اس سے زیادہ مولانا صاحب کا بڑا رول ہے, اور خاص کر سینٹ کے جو 5 ووٹ ہیں ان کے وہ بڑے اہم ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں, جعلی پارلیمنٹ مینڈیٹ, جعلی مینڈیٹ, لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر جو وہ آئینی عدالت کی بات ہوتی ہے تو بیٹھنے کو تیار ہیں اور سب. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے, دوسری حکومت کو بھی, اور اب دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب بالکل آن بورڈ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی. عامر ضیاء, ایک پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, یقیناً اسٹریٹ پہ بھی ہے, گھروں کے اندر ہے, سوسائٹی میں ہے, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایکسٹریم لائنز ہو رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پولرائزیشن ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان میں بھی. پھر ایک بیچ میں ایک اور بھی ادارہ ہے, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ بھی ربڑ کی طرح کبھی ایک کھینچ رہا ہے دوسری طرف اور کبھی دوسرا کھینچ رہا ہے دوسری طرف. اسپیکر بھی خط لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ یہ معاملات جو ہیں نئے قانون کے تحت طے کریں. اور پھر ود ان جوڈیشری جو پولرائزیشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرح بہتر ہو جائیں گے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں سکون سے, پھر بیٹھ جائیں, چلیں عوام کی طرف توجہ دے دیں؟ سپریم کورٹ اس لیے فیصلہ کری ہو کہ مطلب ان کے چیف جسٹس کے اپنے کوئی ایشوز ہوں, مفادات ہوں مبینہ طور پہ, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو مطلب ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ خودکش قسم کی بات ہے نظام کے لیے. یا اس لیے اگر آپ پورا لا میکنگ کر رہے ہیں کہ جناب کسی کو روک دیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ فائدہ پہنچائیں گے, تو یہ تو زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی مطلب ہے کہ آپ فلور کراسنگ کو الاؤ کر دیں گے تو پھر بات وہاں پہ جا کے کیا ان کو اندازہ ہے کہ عوام اور پارلیمنٹ کے درمیان یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے کتنے بڑے فاصلے ہو چکے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ کتنی چیزیں امپلوڈ ہو سکتی ہیں, کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آمد جنگ آمد والی بات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ طاقت سے کنٹرول کر لیں, لیکن یہ چیز بہت زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو قاضی صاحب کیا اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ لیگیسی یہ ہے کہ جی آپ نے آئین کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے کام کیا, یا محدود کسی حکومت کے سیاسی مفادات کو پورا کرنے میں ویکل بنے, شخصی مفادات کے لیے کیا. یہ تو میں نے مطلب قانون سے دھواں نکلنا چاہیے ہمارے, کہ بھائی اگر قانون سازی اس لیے ہو رہی ہے کہ جی یا عدالت کا فیصلہ اس لیے ہو رہا ہے مبینہ پہ کہ جی کسی کے حق میں ہونا ہے, کسی کو ذاتی فائدہ ہو رہا ہے, بھلے یارڈسٹک قانون نہیں ہے, یارڈسٹک آئین نہیں ہے, تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ایک اور بات سوچیں نا کہ اس پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی پہ بے شمار پاکستانی اعتراض کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں, وکلا اعتراض کر رہے ہیں. اس میں مزید انلیجیٹیمیٹ قسم کے اگر آپ اقدامات کریں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دی جائے, اس ملک سے لوگ جو ہیں سر ٹکرانے لگے, کیا کریں جا کر؟ کیونکہ آپ ہر آئینی قانونی راستہ جو ہے بند کریں. آپ چلاکیاں کر کے پاکستان چلا لیں گے, نہیں. پاکستان اگر آپ کو چلانا ہے تو آپ آئین و قانون اصول کی بنیاد پہ چلائیں گے, آپ انصاف کی بنیاد پہ چلائیں گے. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بہتری ہو جائے گی, بائی حک و بائی کروک لا میکنگ ہو جائے گی, پھر یہاں پر شیر بکری تو ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. آپ ایلینیٹ کر دیں گے بہت سارے پاکستان کو, اور خود جو حکمران وہ صوبائیت کے بیچ بو رہے ہیں, خود حکمران جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں کہ جس سے مزید تقسیم میں اضافہ ہو. مجھے تو خوف آ رہا ہے, یہ تو خوف آ رہا ہے جب میں لب و لہجہ دیکھتا ہوں کے پی کے چیف منسٹر کا, بلوچستان کی صورتحال دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جناب لوگ جو ہے معاشی جبر کا شکار ہیں, معاشرتی جبر کا شکار ہیں, سیاسی جبر کا شکار ہیں, اور سماجی جبر کا شکار ہیں. تو ہر طرح کا جبر جب ہوگا تو اس ریاست پنپ تو نہیں سکتی اس سے, اور ریاست آگے بھی نہیں جا سکتی. تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہاں پر ہے کہ اس اندھیری گلی میں آپ کی روشنی کی نمک جو ہے نظر آ رہی ہو. یہاں تو یہ لوگ مزید اس کو گہرا کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی ان دا ہول, اور دے آر ٹرائنگ ٹو ڈگ دیٹ ہول ڈیپر اینڈ ڈیپر. تو مجھے آپ اپنی رجائیت پسندی کی وجہ ضرور بتائیے گا. جی صحیح. اختیار ولی خان صاحب, کیا ہے کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل
کیونکہ عامر ضیاء صاحب نے بھی جس قسم کی پکچر، اور ہیسٹ کیا ہے، جلد بازی کیا ہے، جلدی کیا ہے. حسنات ملک صاحب کا خیال ہے کہ یہ شاید اگر حکومت نہیں تو یہ جو ہیں مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شاید کچھ زیادہ جلدی ہے. آپ لوگ کے بہت سارے سینئر لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں کر رہے، ہم کسی کو فیور نہیں دے رہے، لیکن تاثر تو یہ زائل نہیں ہو رہا. دیکھیے ضمیر صاحب، عامر ضیاء صاحب کی میں ابھی ساری گفتگو سن رہا تھا نا، تو مجھے یہ آج کی بات کر رہے ہیں اور مجھے گزشتہ دور یاد آ رہا تھا کہ ثاقب نثار نے اس جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کیا تھا، عمران خان نے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کیا تھا، قاسم سوری نے کیا کیا تھا. آپ بھول گئے ہیں جہانگیر ترین کے جہاز جب اڑے گئے تھے اور اس میں مسلم لیگ نون کے ممبروں کو ڈال ڈال کے گردنوں سے پکڑ پکڑ کے پی ٹی آئی کے حق میں لایا جا رہا تھا، وہ کیا تھا. آپ آج پہ تجزیہ کریں تو کل جو پریسیڈنٹ جن لوگوں نے جو آج رو رہے جو انہوں نے سیٹ کیا اس کو بھی دیکھیں. ہم وہ لوگ ہیں، کانسٹیٹیوشن میں ایک بات آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں، میں خود سول سپرمیسی کے لیے میں جیلیں کاٹ چکا ہوں، میں خود بڑا آئینی اور تنظیمی بندہ ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت جو ہے نا یہ کوئی نارمل حکومت نہیں ہے، یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے. 2021 اپریل میں عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. میں آپ کے کانسٹیٹیوشن کو یا اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو اس وقت کیا کروں گا جب ملک ہی نہیں رہے گا. ویلکم بیک. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اختیار ولی خان صاحب، آپ ذرا کوئکلی ایڈ کر دیں تو پھر اگلے موضوع پہ بھی چلنا ہے ہم نے. دیکھیں میں اتنا ایڈ کروں گا نا، یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا یہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہوں گے حسنات صاحب بھی، عامر ضیاء صاحب بھی، لیکن اس وقت یہ باتیں جو ہے نا یہ بہت چھوٹی لگتی ہیں. مین چیز جو ہے وہ پاکستان بچانے کی بات ہے، پاکستان کے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں اس کو دور کرنا ہے. یہ آئینی ترامیم یہ بھی ہو جائیں گی، یہ چھوٹی موٹی باتیں یہ بھی ہو جائیں گی. آئینی عدالت جو ہے یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ تو گزشتہ میرے خیال میں کوئی 14 سال سے زیادہ ہو گیا کہ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں. آئینی عدالت ہونی چاہیے. جو پنڈیسی ہے آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو نیچے ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ کی سپریم کورٹ نے میرے خیال میں آئینی میٹرز کے علاوہ یہ گزشتہ چند سالوں میں اور کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اختیار ولی خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم کا پیکج لا کر منظور کروا کر پاکستان کے اوپر جو خطرے منڈلا رہے ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، رائٹ؟ یہ دس از ون آف دا ایکشن آف دا گورنمنٹ. اچھا، دس از دا ون آف دا ایکشن، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایکشنز جو ہیں وہ کچھ لیے جا چکے ہیں، کچھ لیے جانے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے وجود کو جتنے خطرات لاحق ہیں اس کو باہر صورت دیکھیں. یہ حکومت، پارلیمنٹ، یہ ترمیم وہ ترمیم، اس کا ووٹ آیا اس کا نہیں آیا، یہ ساتھ دے رہا ہے وہ نہیں، یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. حسنات آپ کچھ کہہ رہے تھے، لقمان جو آپ دے رہے تھے کوئکلی، میں آگے چلنا ہے سر. آپ نے کیا بات کی؟ وہ بالکل 2005 میں اس وقت مشرف کا دور تھا جب آئینی عدالت کی بات ہوئی، اس کے بعد لائز موومنٹ چلی، پھر 18ویں ترمیم میں سب کچھ ہوا. کیوں نہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یہ آئینی عدالت بنا لیتے؟ عامر ضیاء کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئکلی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آج بڑی دلچسپ بات کی ہے، حکومت کے اتحادی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں. ہوئے، ہمارے پاس نمبرز آئے اور ہم انکنڈیشنل پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. لیکن بہت افسوس سے مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 8 مہینوں میں آپ نے ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جس کے ہم حقدار تھے. آپ نے ہمیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی، ہماری باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھے، ہمارے لوگوں کے اس طرح سے مسائل حل ہونے کی طرف کوئی بات نہیں ہوئی ہے جس کے ہم اور ہمارا مینڈیٹ حقدار تھا ہے. یہ گلے ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں. ہم آپ کو بھی اردو میں سمجھا رہے ہیں، آرام سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ والا ماحول جو ہے وہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں اور ٹھیک کریں ان تمام انسٹیٹیوٹ کو، اور ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے.
ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے اور آپ کو یہ باتیں ہم ساری اردو میں سمجھا رہے ہیں. کیا معاملات کیا ہیں عامر ضیاء, کیا پریشانی ہے ایم کیو ایم کو؟ پھر میں چاہوں گا کہ اختیار ولی بھی اس پر کمنٹ کریں. ایم کیو ایم کو پریشانی ہے کہ ایم کیو ایم ارریلیونٹ ہو گئی ہے. 22 نشستیں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نیشنل اسمبلی میں ہیں, ان کے 3 سینیٹرز ہیں, لیکن ان کو لوگوں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ بقول فاروق سارے ان کے الفاظ میں لے لیا ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بچہ جمہور ہے, اس کو جو کہا جائے گا وہ کر دے گا, اس کو کہیں گے ایم کیو ایم کو سمجھا تو وہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ان پہ تنقید بہت شروع ہو گئی اور ان کے اوپر یہ بات ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ کراچی کا کیس یا اربن کہاں لڑ رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج کا جو پیکج آ رہا ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. پیپلز پارٹی سے جب آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا تو آپ پارٹی سے 17 نکاتی معاہدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی 27 نکاتی معاہدہ آپ نے نون لیگ سے کیا تھا. سوائے سینسس کے کسی بات پر عمل نہیں ہوا, کوئی مطلب شہری حقوق کو مضبوط نہیں کیا گیا. تو بات تھی کہ ان لوگوں کو ان پہ اتنی تنقید کری ہے لوگوں نے جب دیکھا کہ جی مولانا نے 8 صرف قومی اسمبلی کی اور 5 سینٹ کے ساتھ دوبارہ سے لگا دیا تو ان کو اپنی کمائی کا احساس ہو رہا ہے. ابھی بہت دیر سے وہ کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان میں اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو صحیح طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نیگوشیٹ کر سکے. اگر کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے. اور اس وقت پہ کہتے ہیں نا موڈ آف موومنٹ جو ہے, جو ہمارے بھی دوست نون لیگ کے کہہ رہے تھے, وہ اس وقت ان کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئینی ترامیم کے خلاف ہے. اس لیے خلاف ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترامیم سے پاکستان کو بچا رہے ہیں. مجھے حبیب جالب کا ایک مصرع ہے, انہوں نے سقوط مشرق کے پاکستان کے تناظر میں لکھا تھا, میں اس کو ذرا سا ادب کے ساتھ ذرا سا ری رائٹ اگر کروں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے دھاندلی سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو گما یہ ہے کہ جی رستہ کٹا ہے, مجھے یقین ہے کہ منزل کھو رہے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان کو مضبوط آپ دھاندلی عزت الیکشن سے کریں گے, آپ آئین کی اسپرٹ کے خلاف جاتے ہوئے ترمیم کرنے سے کریں گے, تو بھائی آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اس سے بڑا کوئی نقصان پاکستان کو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ عوام کی ول کو نہیں ایکسرسائز کرنے دیں. اب عوام جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو جتوا دے, عوام جو ہے کسی بھی پارٹی کو جتوا دیں کسی پارٹی, تو آپ اس کی بات سننی پڑے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. اختیار ولی خان صاحب, نے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کیا, نیشنل پارٹی اور مینگل کی پارٹی کے بعد وہاں پہ کتنی انتہا پسندی بڑھ گئی ہے. پنجاب کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو کے پی کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. سندھ میں مینڈیٹ ڈیوائڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کس طرح سے چوری ہوا ہے. تو میں اربن سندھ کی بات کر رہا ہوں, میں رورل سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی کلاؤڈ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے اتنے کنٹرڈکشن کو بڑھا دیے, اور یہی غصہ معیشت, ہم لوگ اتنا برا وقت پاکستان پر آ گیا ہے کہ ہم لوگ قرض لینے کو سمجھتے کہ ملک کی معیشت اچھی ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں گرنے کا, اور یہ بھول جاتے ہیں 38% جب بالکل صحیح, اور 9.5% بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور مقامی سرمایہ کاری نہیں کر رہا. آخری میں اطلاع دے دوں, ابھی جو آرمی چیف نے آ کے میٹنگ کی ہے یہاں پہ بزنس مین کے ساتھ کراچی میں, تو ان بزنس مین نے حکومت کے خلاف شکایتوں کی پٹاری کھولی ہے. بالکل صحیح, تنقید حکومت کے اوپر. آپ کو پتا تو ہو, سینٹیمنٹ پتا تو ہو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کے خلاف کھولیے. چلے وجہ کہ آرمی چیف کو جناب ایک ایکسٹرا برڈن لینا پڑ رہا ہے. کام جو سویلین گورنمنٹ کا وہ آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. حسنات, کیا معاملات کیا ہیں دیکھیں کل بینچ میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بتا دیں, کیونکہ چلیں سیاست پہ آپ کمنٹ اگر اس پر بھی کرنا چاہیں تو پلیز. دیکھیں بینچ تو بڑا واضح جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو ہر طرح بھی ڈٹرمن ہے کہ 63A کے حوالے سے فیصلہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس سے پہلے آئے. اگر نہیں آیا تو پھر تو یہ بڑی, ویسے اس معاملے میں چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو یہ کنٹروورسی بن رہی ہے اور جو وہ ٹھیک ہوگی. تو اب منیب اختر صاحب بھی ہو سکتی ہے نا اگر یہ حکومت کا تو نہیں ہے معاملہ. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ججز ہی پرائمری پارٹی ہے, حکومت سے زیادہ. حکومت اس وقت سیکنڈری پارٹی ہے, پرائمری پارٹی ججز ہیں. فلور کراسنگ کو مانتے ہوئے ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے گا تو وہ تو حکومت کی جیت ہے. الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا, الٹیمیٹ لوزر کون ہوگا جوڈیشل پیکج کا؟ اس پورا اس وقت جو سارا فوکس ہے وہ عدلیہ ہے, تو ججز ہیں. کچھ ججز بینیفیشری ہیں, کچھ جو ہے وہ لوزر ہوں گے. تو ہر ایک کوئی جو ہے وہ ایسے جج بھی ہیں قاضی فیصل صاحب کے علاوہ
جو समझते हैं कि हम चीज़ जैसा पाकिस्तान भी बन सकते इख्तियार वली साहब से बात हो सकती है? चलें, आप बात मुकम्मल कर लें। और दूसरा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिजर्व सीट्स के हवाले से जो मामला है, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। देखिए रिजर्व सीट का मामला जो है वो स्टेटस को फिलहाल जो है वो पीटीआई को लिए मसला नहीं है या टेलीफोन पे कॉल कर लें, मसला वो हुकूमत के लिए है। बस सर आपकी तरफ ही आ रहा हूं सर, हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए मसला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ताकि वो 23 सीटें जो थी वो आ जाती तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अदरवाइज बिल्कुल सही। जी इख्तियार वली साहब, मुस्तफा कमाल साहब के मसाइल हल हो रहे हैं? तस्वीर आवाज जीरा जी जी कॉल मिलाओ का कॉल। इख्तियार वली खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इख्तियार वली खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं हम उर्दू में आपको समझा रहे हैं, अभी समझ जाएं। सर हम उर्दू ही समझते हैं, अंग्रेजी में कोई समझाना चाहे वो जुबान भी समझते हैं, फारसी भी आती है, सराइकी भी आती है, सारी जो जुबान वो समझते हैं हम वही समझते हैं। मैं इस पे कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना वो ऐसी ही होती है, अपनी कभी कभी अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए, कभी कुछ वादे याद दिलाने के लिए, कभी कुछ मुतालिबात मनवाने के लिए फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी जाती है। और मुस्तफा कमाल साहब हमारे इत्यादी हैं, बिल्कुल उनका राइट बनता है, जो उनके साथ वादे किए ये उसको पूरा भी किया जाएगा। लेकिन ये 7-8 महीने में ये तो सारा फायर टेंडरिंग का काम हुआ है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है कि जिस वक्त आपने हुकूमत संभाली थी मुस्तफा कमाल साहब, आप ये इस वक्त पाकिस्तान में किसी एक पार्टी की तो हुकूमत है नहीं, पीपल्स पार्टी माने ना माने पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून भी है और अपने MQM भी है, साथ में और छोटी जमातें भी हैं। लेकिन ये कौमी हुकूमत है और इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने शुरू में जब गवर्नमेंट बन रही थी सारी चीजें हमने असेस कर ली थी, लेकिन मेन कॉज था वो यही था कि पाकिस्तान कोलिशन हुकूमत में ये मसाइल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।